हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं सोशल इश्यूज़ पर. हम सब माशरे का हिस्सा हैं और हमें पता भी नहीं होता कि माशरे का हिस्सा बनते हुए माशरे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या इंपॉर्टेंट बातें हो रही होती हैं या कोई जय मुगैया हो रही होती है या किसी सर्टन वाक्य को या किस्से को किस तरह से परसीव किया जा रहा होता है, इस पर क्या बातें की जा रही होती है, हम सब उसका हिस्सा होते हैं. नोइंगली अनोइंगली हम उसको सुन रहे होते हैं, उस पर बात कर रहे होते हैं, तनकीद कर रहे होते हैं, मशवरे दे रहे होते हैं, मुशावरत का हिस्सा होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक का हिस्सा होते हैं. तो जब सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं तो वो हम सबको एज अ फैमिली, एज अ जनरल पब्लिक देखना होता है कि वो कौन से इश्यूज़ हैं और वो बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं, वो क्या कभी ख़त्म भी होंगे या नहीं. और सबसे बड़ा अलमिया तो है एक फैमिली और फैमिलीज़ ये सब इकट्ठे मिलकर माशरा बनाती है. तो जब हम एक फैमिली को कंसीडर करते हैं, माँ बाप, बहन, बेटी, भाई, बच्चे, ये तमाम एक फैमिली का हिस्सा होते हैं और इसी को एक मुकम्मल फैमिली का नाम दिया गया है, इसको शक्ल तश्कील दी गई है. तो बात करेंगे आज हम बेटियों के हवाले से. माशरे में बेटी को बोझ क्यों समझा जाता है, या माशरे में बेटी का दूसरा नाम शादी क्यों होता है, या बेटी का दूसरा नाम उसका दूसरा घर क्यों होता है. कि आप कंसीडर करते हैं कि एक औरत या वो फैमिली उसी वक्त कामयाब है अगर वो बेटी जो है वो शादीशुदा हो गई है और अपने घर को हो गई है. अपने घर को क्यों, मतलब कि अपने वाला वर्ड कहाँ से आया, क्या वो जब जिस घर में रह रही थी वो उसका घर नहीं था. तो ये अलमिया आज हम नाजरीन आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या बेटी बोझ है या बेटी बोझ है. ये दो पहलू हैं तो ये जानते हैं. और इसके अलावा तल्ख रवैये माशरे में किस तरह से आ जाते हैं. ये तल्ख रवैये खाली एडल्ट्स में नहीं होते, बच्चे, बच्चियों, नौजवान नस्ल, बुज़ुर्ग लोग, और इवन कि अब बच्चों की बात करते हैं अंडर 10, उनके एटीट्यूड को भी अगर आप देखें तो रफ, रिजिड और अजीब से एटीट्यूड के साथ उनका जो एक रवैया या बिहेवियर होता है या वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो होता है. तो इन पर बात करेंगे और बुरहे माँ बाप के हवाले से भी बात करेंगे कि सोशल इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है और हम इसका हिस्सा है और हमें मालूम ही नहीं कि ये क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं. मेरे साथ मौजूद है इवेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर नुमान महमूद मलिक. इनसे जानते हैं कि तमाम अलमी है. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. क्या हाल है आपके? जी आई एम फाइन, थैंक यू. बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे, तो मैं आपका बेहद मशकूर ममनून हूँ. नहीं, थैंक यू सर, आपने अपना वक्त निकाला. वक्त बहुत कीमती है और हमारे पॉडकास्ट में जब भी हमारे कोई मेहमान आते हैं अपना वक्त निकाल के, तो वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, अहमियत के हामिल है. सर, सोशल इश्यूज़ पे बात करेंगे. सबसे पहले ये बताइए, सोसाइटी में, माशरे में, हम सब माशरे का हिस्सा है, मैं और आप, और यहाँ पे जितने हमारे प्रोडक्शन या मैनेजमेंट है तमाम लोग माशरे का हिस्सा है. तल्ख रवैये कैसे हो जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, किस तरह हो जाते हैं, क्या है ये? जी देखें, ये तल्ख रवैये जो है ना, ये एक कैफियत का नाम है और ये कैफियत इसलिए रूनुमा होती है कि हमारे मुआशरे के अंदर और हमारे सिस्टम के अंदर हमारे मुताबिक जो हम चीज़ें जिस तरह की एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना सामने वाले से, या सिस्टम से या मुआशरती सतह पे, लेकिन जब वो हमारे मुताबिक मामला नहीं होता हमारे अकॉर्डिंगली, तो हम ना फ्रस्ट्रेशन का, एंजाइटी का और डिप्रेशन का और कॉम्प्लेक्स का, ये 3-4 वजूहात हैं जिसका शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कैफियत जो हैं वो इंसानी ज़िंदगी पे जो है ना इसके असरात मुरतब होते हैं. तो इस वजह से ये हमारा जो रवैया है ना, ये हर एक से बहुत ज़्यादा तल्ख है. वो इस वजह से कि बेरोज़गारी है और जिसकी वजह से हमारा मुआशरा जो है, गिरदोनवा का अगर आप माहौल देखें तो अदम तवाज़ुन है. अदम तवाज़ुन इस सेंस में है कि लोगों को उनके बुनियादी राइट्स नहीं मिलते, ख़वातीन को जैसे कि जायदाद से हिस्सा नहीं दिया जाता, या अगर कोई भी हक लेना चाहता है अब मुआशरती सतह पे, उसे हक ही नहीं दिया जाता. तो उससे जो फ्रस्ट्रेशन जनरेट होती है उसका नाम है ये तल्ख रवैये. इसलिए हमसे जो भी बात करता है फिर हम बहुत ज़्यादा उससे तल्ख बात करते हैं, गुस्से में हैं हम, क्योंकि हम एक मिशन पे हैं कि यार हमारा मामला हल नहीं हो रहा, चाहे वो किसी भी एंगल से जो सोसाइटी बेस्ड है. तो इस वजह से हमारे अंदर ये कैफियत जो है वो रूनुमा होती है कि हम बहुत ज़्यादा जज्बाती और कॉम्प्लेक्स में और तल्ख रवैये की नज़र जो है वो हो जाते हैं. ये मामला है बेसिकली. इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ से है. इसकी जो शुरुआत है ना वो यहाँ से होती है कि जब हमारे मुताबिक हमारा जो नज़रिया है या मामला है वो हमें हैंडल होता हुआ, हल होता हुआ दिखाई नहीं ना देता, तो हाँ उसकी दूसरी सूरत ये, जैसे हर अमल का ना शदीद रद्द अमल होता है. जैसे हज़रत मोहानी कहते हैं, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्के उल्फत में वो क्यों कर याद आते हैं. तो एक
اینگل ہے بھلانے کا, اور جتنا بھلایا جا رہا ہے اور کہتے ہیں حسرت موہانی کہ اتنا ہی یاد آ رہے ہیں. یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ ایک عمل ہے اور دوسرا شدید رد عمل ہے. تو ہم شدید رد عمل کی زد میں ہیں, اس وجہ سے یہ اس طرح کی جو معاملات ہیں وہ رونما ہوتے ہیں, اور اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر, بہت زیادہ. اب آپ نے نقصان کی بات کی اور آپ نے کہا کہ یہ اپنے آپ ایک کیفیت جو طاری ہو جاتی ہے اگر آپ کی کوئی چیز مسنگ ہے یا اس کو صحیح طرح سے ڈیل نہیں کیا گیا, اور انٹرنلی وہ آپ کے اندر اتنی فارم اپ ہو جاتی ہے کہ اس کے فیومز نکلتے ہیں, پھر باہر پھٹنا شروع ہو جاتی ہے, برسٹ آؤٹ ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم اس کی جڑ پر پہنچ جاتے ہیں یا اس کے انیشیل روٹ پر چلے جاتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں کہ لیٹس نپ دا ایول ان دا بڈ, وچ از ناٹ پاسبل, لیکن چلے شروع کی بات کرتے ہیں. بچے کی بھی بات کریں تو بچے کا ایٹیٹیوڈ رف ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ جو ابھی بولنا نہیں سیکھا, آپ دیکھیں کہ اگر اس کی مما جو ہے, مدر جو ہے ایک بچے کی, اور وہ 6, 7, 8 مہینے کا ہے, اور وہ جب کمیونیکیٹ کرتی ہے تو وہ بچہ, اس کو بولنے تو آتا ہی نہیں ہے, تو وہ اپنے غصے کا یا اپنی چیزوں کا اظہار اس طرح سے کرے گا کہ کچھ پاپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا, بات کرنے کی, یا چیخ یا زور یا کچھ آوازیں نکالے گا. تو اس کا طریقہ ہے کمیونیکیٹ کرنے کا, یہ کچھ بتانے کا, کچھ سگنل دینے کا کہ مجھے یہ چاہیے یا یہ ٹھیک ہے یا دس از گڈ. آپ ایک نارمل انسان کی یا بچے کی بات کرتے ہیں, تلخ رویے تک وہ نوبت کیسے آ جاتی ہے؟ وہ نوبت, جی آپ پہلے کمپلیٹ کر لیں کویشچن اپنا. جی تلخ رویے تک وہ نوبت کیسے آ جاتی ہے؟ کیا یہ پاسبل نہیں کہ تلخ رویے تک پہنچنے سے پہلے یا اپنے کسی مسئلے کا غصہ کسی فلاں بندے پہ اتارنے سے پہلے آپ 2 بار سوچ لیں یا اپنی تھیراپی کر لیں یا اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دے دیں؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی بحث میں پڑھنے لگیں تو آپ ایٹ لیسٹ 20 سیکنڈس کی گیپ لے لیں. کیا کہنا چاہیں گے, آپ کی تلخ رویے کی پوزیشن کس طرح آتی ہے؟ تلخ رویے کی پوزیشن نا ہمارے ماحول سے آتی ہے, جو ہمارا گھر کا ماحول ہوتا ہے. اور جو آپ نے بچے کی بات کی نا, دیکھیں ہم نا بہت زیادہ تیز دوڑ میں ہیں, ہر کوئی, ہمارے گھر کے افراد بھی, ہمارے پیرنٹس بھی, ہمارے بہن بھائی بھی. تو ہم جو بھی سوال کرتے ہیں نا, تو ہمیں سوال ایک تو کرنے نہیں دیا جاتا. اگر ہم سوال کر لیں تو اس کا پراپر جواب نہیں ملتا ہمیں, چاہے وہ بنیادی ضروریات ہیں چاہے وہ کچھ ہیں. تو وہ جو بچے کی آپ نے بات کی نا, یہ اس ماحول کا اثر ہے جو اس گھر کے اندر ہے. تو خلیل جبران کی ایک کوٹیشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا, اس کے آباء و اجداد کو جان لیا. تو یہ دیکھیں بڑی گہری بات ہے, وہ اس طرح نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ جب آپ گھر کا ماحول بہت پازیٹیو اور بہت کول مائنڈ جسے کہتے ہیں نا, آرام دہ وہ رکھیں گے نا, تو یہ جو بچے کی بولنے کی جو آپ نے بات کی نا, وہ بھی کمفرٹیبل زون میں جو ہے وہ رہے گا. اس کو پھر اس طرح کی مشکلات نہیں ہوگی جو اب درپیش ہیں. کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا, اب تو بہت چھوٹے بچے کو اسکول میں داخل کر دیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر اتنا بوجھ ہے تعلیم کا, یا جس طرح بھی آپ کہہ لیں ہمارے معاشرے میں سسٹمیٹکلی. تو وہ جب جاتا ہے وہ بھی فرسٹریشن کا شکار ہے نا, تو وہ بھی اسی فیز کے اندر ہے. جب وہ تھوڑا تھوڑا اپنی بلوغت کو پہنچتا ہے, شعور اس کو آتا ہے, تو اس کا بھی رویہ تلخ ہوتا ہے, کیونکہ وہ وہاں سے اس کی جو ہے نا گروتھ ہو رہی ہے, نوشونما اس ماحول میں وہ حاصل کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کے مزاج میں, اس کے رویے میں, اور اس کے ٹیمپرامنٹ میں یا اس کے اعداد و شمار میں یہ چیزیں لاحق ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سر یہ بتائیں, اب فرسٹریشن آپ کی زندگی کا حصہ, آپ کی نیچر کا حصہ ہے, تو اس کو کیسے کوپ اپ کیا جائے؟ کوئی مینجمنٹ کیا ہوتی ہے اس کی, یا مینجمنٹ اسٹریس کوئی تھیراپی ہے, یا کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا بہتر کریں یا ایز ڈاؤن کریں, یا کیا اس کا ایک سلیوشن ہے؟ اس کا تو یہ سب سے بہترین جو حل ہے نا, وہ ماہرین جو بتاتے ہیں یا ریسرچ جو بتاتی ہے, وہ ہے کہ آپ کتاب پڑھیں, ٹھیک ہے, آپ اساتذہ میں بیٹھیں, ان سے مشورہ کریں, آپ اپنے سینئر سے مشورہ کریں. گیدرنگس ختم ہو گئی ہیں اب تو, کوئی آپ کو پتہ گیدرنگس بھی نہیں اتنی عموماً ہوتی, تو ہم خود ہی ایک نتیجہ نکالتے ہیں اور خود ہی اس کا حل بھی نکال لیتے ہیں. یعنی کہ ایک سوال ہم جنریٹ کرتے ہیں اور خود ہی ہم اس کا حل خود ہی ایکسپرٹ بن گئے ہیں. ہم نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا, کسی سے ملنا نہیں, کسی سے کسی کی تعلیم سے مستفید نہیں ہونا, جس کی وجہ سے ہمیں کنفیوژن ہے, ہم اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس وجہ سے اندر ہی اندر جب ہم گھٹتے ہیں نا, تو وہ شدت جو کیفیت ہے وہ اختیار کر جاتی ہے, وہ شدت. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا اس کے بنیادی جو سمٹمز ہیں یا اس پہ ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے. اس کو کنٹرول اس طرح سے کیا جاتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل گیدرنگز میں آپ کو جانا چاہیے, کتاب پڑھنی چاہیے, اور جو آپ کے ہم خیال لوگ ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے. اور اس سے آپ کو یہ بھی تھیراپی ہے, یہ زندگی کی آکسیجن ہے. یہ جو سوشلائز ہونا نا, یہ بھی زندگی کی آکسیجن ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جو بھی ماہرین ہیں نا, یا ماہر نفسیات ہے, اگر ان کے پاس کوئی انزائٹی یا ڈپریشن کا جو پیشنٹ ہے نا, وہ جاتا ہے نا, وہ تو اس کو میڈیسن سے تو ٹھیک کرتا ہی کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی وہ اس کو یہ کہتا ہے
کہ آپ کی روٹین کیا ہے, آپ روزمرہ میں کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں. جب اس کی روٹین میں جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ مسئلہ, تو وہ کہتا ہے کہ آپ سوشلائز ہوں, لوگوں میں جائیں تاکہ آپ کمیونیکیشن کر سکیں, لوگوں سے مل سکیں, ان کے رویے کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں جان سکیں, تاکہ آپ کا جو وہ فوبیا ہے یا کچھ آپ ایک اس طرح کے زون میں ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہے, تو اس سے آہستہ آہستہ باہر. میڈیسن نو ڈاؤٹ ضرور کام کرتے, لیکن میڈیسن سے زیادہ یہ چیزیں کام کرتی ہیں. ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ مائنڈ ڈائیورٹ کیا جائے اور کچھ اس طرح کے رد عمل اپنے زندگی میں لے کر آئیں تاکہ آپ اس سے کوپ اپ کر سکیں. جی بالکل. تو سر یہ بتائیں, اب ہم چلتے ہیں بیٹی بوجھ کی جانب, کہ کیا بیٹی بوجھ ہے یا بیٹی بوجھ ہے؟ جی دیکھیں, یہ دونوں اصطلاحات جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں. یہ زمانہ جہالیت سے یہ نکلے تھے کہ جی جو بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور اس طرح کا معاملہ تھا. اب تو بہت زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے معاشرے کے اندر, تعلیمی یافتہ ہم ممالک میں اور یا معاشرے میں رہتے ہیں. اچھا, یہ جو فقدان ہے نا, یہ یہاں سے ہوا ہے کہ جب بیٹی اپنے رائٹ مانگتی ہے نا پراپرٹی کے اندر یا بھائیوں سے یا ماں باپ سے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بس ہم نے تو اس کی شادی کرنی ہے صرف, اور بھائی کہتے ہیں کہ آپ کا جائیداد سے حصہ کوئی نہیں ہے, آپ نے جتنا ہمارے ساتھ رہنا تھا رہ لیا, اب ہم آپ کی شادی کر دیں گے, اب آپ دوسرے گھر جائیں. تو وہ مطالبہ نہیں کر سکتی جائیداد سے اپنے حصے کا, حالانکہ جو اسلام نے حصہ مختص کیا نا, تو اس بیٹی کو ملنا چاہیے, اس خاتون کو ملنا چاہیے. تو یہ چیزیں میں نے یہ اس لیے کی کیونکہ میری 5 سسٹرز ہیں. جو ہمارا بائی گھر تھا نا وہ سیل ہوا, تو میرے پیرنٹس نہیں ہیں. یہ بڑی غور طلب بات ہے جو میں آج آپ کو بتانے لگا. تو انہوں نے ہمیں حصہ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ بائی گھر تھا, وہ جو تھے چاچے وغیرہ, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نعمان صاحب حصہ نہیں دیں گے. میں نے صرف ایک وجہ پوچھی, میں کہا جی آپ حصہ کیوں نہیں دینا چاہتے میری بہنوں کو یا مجھے؟ انہوں نے کہا جی ہوتے ہیں 5 کے نہیں, میں سب سے چھوٹے نمبر پہ ہوں, میں 5 بہنیں, ہم 2 بھائی ہیں, میرے سے ایک بڑے بھائی ہیں. اچھا, تو میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں نا, میں اس ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو حصہ نہیں دیں گے کیونکہ آپ کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو میں نے جو ہے نا کورٹ سے جو ہے نا وہ حصہ کلیم کیا اور سب سے پہلے اپنی 5 بہنوں کو حصہ دیا اس پراپرٹی سے. یہ میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ان کو حصہ دیا, پھر اس میں اس پیسے میں تھوڑے سے پیسے ملا کے گھر لیا. تو میں نے تو سب کو, حالانکہ مجھے سسٹر نے کہا بھی کہ ہم آپ کو اپنا حصہ دے دیتے ہیں تو آپ اس سے گھر لے رہے. تو میں نے کہا نہیں, جو حصہ جو ہے نا وہ آپ کا بنتا ہے نا, پراپرٹی والدین تو نہیں رہے, لیکن میں نے چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے یہ کام کیا. آپ سوچیں, آپ کو نالج تھی کہ بہنوں کا حصہ بنتا ہے, بالکل آپ نے قانون کو کنسیڈر کیا, بالکل, یا آپ نے شریعت کو دیکھا؟ میں یہ آپ سے سوال اس لیے کر رہی ہوں جی کہ آپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا, ٹھیک ہے, یہ تو حق ہے اور یہ تو فرض ہے. میں اس کو ایز اے بیس سے امپریس نہیں ہوتی ابھی اس چیز سے, کیونکہ یہ تو سب بھائیوں نے کرنا ہے. اس سے پہلے مجھے یہ بتایا کہ آپ کو نالج واقعی تھی کہ بہنوں کا حصہ ہوتا ہے, یا بہنوں کا شریعت میں کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے, یا آپ نے اسٹڈیز جو آج کی کنٹمپریری ہے ان میں مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کہا, کیسے آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اب نا اس کی ریشو بہت کم ہے. آپ نے کہا نا دے دیا جاتا ہے, اس سے امپریس نہیں, یہ امپریسو والا معاملہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. میں اسی طرف انڈیویجولی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس پوائنٹ تک کیسے آئے کہ آپ نے حصہ دیا؟ آپ کی میں ایکسپیرینس کی پوچھی, ٹھیک ہے, کہ آپ کے پیرنٹس کی کوئی گرومنگ ایسی تھی یا ان کا کہا گیا تھا, یہ میں آپ سے ٹھیک ہے. اچھا, وہ ایسے ہے کہ بالکل ظاہر سی بات ہے, میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کی, یہ جو بچے میں جو تربیت ہے نا یہ ماں باپ سے آتی ہے. یہ کیسے پاسبل ہوا کہ آپ نے؟ یہ ایسے پاسبل ہوا کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں. بھائیوں میں نا سب سے پہلے شادی میرے والد صاحب کی ہوئی تھی, تو یہ جو باقی کے ممبران تھے نا یا ان کے بھائی میرے والد صاحب کے سب چھوٹے تھے. تو میری والدہ جو تھی نا, میں آپ کو اب یہاں سے بتاتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بھی جیسے براٹ اپ کرنے کے لیے, جیسے بچے کو پالنے کے لیے جو روٹین ہوتی ہے, اسی طرح ان کو بھی, کیونکہ وہ ایک ہی گھر میں سب رہتے تھے. تو میں نے اپنی والدہ سے انسپریشن حاصل کی. میں اس بات پہ آیا ہوں کہ یہ جو یعنی کہ خاتون ہے, یا کیونکہ تب تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی جب آپ بچپن میں یا چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں. تو میں نے وہاں سے یہ جو ہے نا وہ, جب میں کالج گوئنگ ہوا نا, تو میں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے گھر کے اندر بھی, اگر میں کسی سسٹر کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو پڑھنے دیں, تو باقی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی بس یہ مخصوص تعلیم حاصل کریں پھر ہم نے ان کی شادی کرنی ہے. یا اگر کوئی کورس کرنا چاہ رہا ہے, ڈپلوما کرنا چاہ رہا ہے, تو میں ہی گھر کے اندر اسٹیپ لیتا تھا کہ نہیں اس کو کرنے دیں, حالانکہ وہ کہتے ہیں نہیں شادی کرنی ہے, یا یعنی کہ دیگر یعنی کہ بھائی یا اور لوگ یا فیملی میں جو ہوتے ہیں. تو والدہ کو میں نے نا بہت زیادہ ہمبل اور لوگوں کے لیے نا ہمیشہ جو ہے نا خندہ پیشانی سے پیش دیکھا, اور ایسے لوگوں کو بھی جو ان کے خلاف یا کس طرح سے بھی, جیسے خاندان میں باتیں ہو جاتی ہیں, تو لیکن جب وہ گھر
آتے تھے نا ملنے کے لیے تو وہ اسی انداز میں اور اسی مہربانی سے شفیقانہ انداز میں جسے کہتے ہیں معتبر انداز میں وہ ان سے ملتی تھی, ان کو سارا انٹرٹین کرتی تھی جیسے گھر کا ماحول ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ یہ تو فلاں دن آ کے تو اس طرح غصے سے بات کر رہی تھی یا کر رہا تھا, تو میری والدہ تو بہت زیادہ ہمبلی ان کے ساتھ رویہ رکھ رہی ہیں. تو یہ چیزیں نا میں نے وہاں سے آبزرو کی. پھر آہستہ آہستہ کیونکہ میری وہاں پہ اس طرح کی پرورش ہوئی گھر کے اندر ماحول, جب میں نے اس طرح کا دیکھا تو میں نے دیکھا کہ خواتین اور دیگر لوگوں سے جب میں نے دیکھا نا اپنے سراؤنڈنگ میں کہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ گھر سے نکال دیا ہے, جی وہ حصے کا مطالبہ کیا کسی فیمیل نے, وہ پھر آہستہ آہستہ کیونکہ میں پھر سوشلائز اویئرنیس آئی آپ میں, اویئرنیس آئی بالکل. پھر میں نا سوشلائز ہونا شروع ہو گیا تھا اپنے کالج لائف سے. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اویئرنیس میرے اندر کہاں سے ہے. سوشل جب میں ہوا نا تو مختلف ٹاپکس میں انڈلج میں ہوا, جب میں نے دیکھا سیمینارز ہو رہے ہیں, ویبینارز ہو رہے ہیں, اس طرح کی اسٹڈی سرکلز ہو رہی ہیں جس میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ یار خواتین کو اس طرح سے حصہ اس کا مخصوص ہے, یا اگر کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو وہاں سے یہ چیزیں میرے اندر ہیں کہ یار اچھا یہ معاملہ جب بھی ہوا نا پراپرٹی کا تو میں بھی انشاءاللہ ضرور حصہ دوں گا. تو وہاں سے یہ میرے اندر جو ہے نا تجسس کہہ لیں یا وہ ایک امپلیمنٹ میں نے اس عمل کو کیا اسی وجہ سے. آپ نے اپنی والدہ سے ٹھیک سیکھا, بہت بہت خوب. لیکن آپ کے اگر یہ فادر سائڈ سے حصہ ہے تو کیا آپ کی پھپھو وغیرہ ان کو ملا ہوا ہے؟ آپ کے تایا چاچا جو ہیں انہوں نے ان کو دیا, اپنی بہنوں کو دیا؟ جی بالکل. جب میں نے کلیم کیا اور باقیوں کو بھی پھر سب کو اصل میں سب کو ایکولی ڈیوائڈ کرنے پہ آٹومیٹکلی ہوا, ادروائز ان کی ول نہیں تھی دینے. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جو پہلی جنریشن ہے جو کہ آپ کے پاپا کی بیچ جی بنتا ہے جی ان میں ول نہیں تھی ایک دوسرے کو دینے کی بھی. یس. تو یہ جب آپ کو چاہیے تھا تو پھر آپ نے اپروچ, بالکل آپ صحیح پہنچی ہیں. بالکل. سو دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو پورٹری, تاکہ آئی کین جسٹ کنیکٹ دی ڈاٹس. جی ٹھیک ہو گیا, اب آپ کو مل گیا حصہ اور آپ نے اپنی بہنوں کو تقسیم کر دیا. دیٹس اٹ, امیزنگ, ویری گڈ. ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہر کسی کو کنسیڈر کرنا چاہیے. لیکن اوبیسلی اٹ ڈیپینڈس, ریلیٹیو چوائسیز ہے, گرومنگ پہ, اپنے اپنے کانسیپٹس ہیں اور اپنی اپنی سچویشن اور کیپیسٹی بھی ہے. سو اب مجھے یہ بتائیں, اب بیٹوں کی بات کرتے ہیں, حصہ وغیرہ ہے, حصہ اگر نہیں ہے, بیٹی بوجھ ہے, بیٹی بوجھ ہے. اب ایک کوشچن میں نے کوشچن کیا اور ایک میں نے ایکسکلیمیشن مارک کے ساتھ آپ سے اسٹیٹمنٹ پاس کی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بالکل. بوجھ جو ہے نا, بوجھ یعنی کہ برڈن کے زمرے میں کہہ رہا ہوں, یہ بالکل نہیں ہے. ہم نا اصل میں بیٹے پہ زیادہ انویسٹ کرتے ہیں. ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے, کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے نا آج بھی تو لوگوں کا وہ خوشی کا, حالانکہ وہ پیکر نہیں ہوتی, حالانکہ ہونا چاہیے. آپ اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آتی تو اپنی سیٹ سے احتراماً جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے. تو یہ چیزیں ہم اسلامک معاشرے میں رہ کے, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کہہ کے, تو ہم اس پہ اگر امپلیمنٹ ہی نہ کریں تو پھر کیا فائدہ اس طرح کی چیزیں یا ہماری تعلیم کا. تو اس کا بھی فقدان ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ بیٹی کے وہاں پہ بھی حقوق کئی جگہوں پہ سلف ہوتے ہیں جو کہ اس کو ملنے چاہیے, یعنی کہ گھریلو سطح پہ میں کہہ رہا ہوں. تو وہ بیٹے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. حالانکہ اور جب بیٹی اگر اپنی ایفرٹ سے, چاہے گھر کی طرف سے سپورٹ چلے ہو تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہ ہو تو اپنی ایفرٹ سے جب آگے بڑھتی ہے نا تو ہم پھر بڑے گرو سے کہتے ہیں جی وہ ہماری بہن ہے, وہ فلاں جگہ پہ لیکچرر ہے, پروفیسر ہے, یا فلاں جگہ بھی. سورج کو سلام. یس چڑھتے سورج کو سلام. جی ٹھیک. تو یہ, اور اس میں نا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ابھی اپنی لائف میں نا فیمیل کو بہت اسٹرگل کرتے دیکھا, چاہے اس کو گھر کی طرف سے سپورٹ ہے تب بھی اور چاہے نہیں ہے نا تب بھی. تو وہ اپنی محنت کی بنیاد پہ آگے آنا چاہتی ہے, لیکن کچھ رویے ہمارے معاشرے میں سسٹم ایسے ہیں کہ اسے نہیں اتنا آن نہیں کرتے. پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے لیکن نہیں کیا جاتا. لیکن جو جب کامیاب ہو جاتی ہیں پھر بڑے گرو سے بتاتے ہیں کہ وہی جو آپ نے ابھی بات کی جس کی طرف اشارہ کیا. تو پھر آپ یہ بتائیں, جب بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے, یا اب تو ظاہر ہے چیزیں انڈو نہیں ہو پاتی, جی تو کس طرح سے اب کیا ہونا چاہیے زمانہ, پیرنٹس کو کس طرح سے اپنے بچوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے, اپنی بیٹیوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ 1 ہو, 2 ہو, 10 ہو, 12 ہو, 15 ہو. جی بالکل. گھر کا ماحول ہے نا, وہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اس طرح کا رکھے کہ جو بیٹی کے رائٹس ہیں نا, جو بیٹی کے لیے, جو بیٹے کے لیے وہ لے کر آ رہا ہے نا گھر میں چیز, وہی بیٹی کے لیے لے کر آئے, یعنی کہ کھانے پینے کی ہو یا کوئی بھی کس طرح کی بھی ہو. تو اس سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے جب آپ گھر کا ماحول ایسا رکھیں گے نا. تو کیونکہ فادر کی آپ نے بات کی نا, جو فادر ہوتے ہیں نا جو عموماً وہ اصل میں نا زیادہ تر تو باہر ہی ہوتے ہیں یا اپنے کام کاج کے سلسلے میں, سلسلہ روزگار کے معاملے. یہ عورت جو ہے وہ گھر کی سربراہی کرتی ہے. تو یہ ماں ہماری جو ہیں والدہ یا بیٹی یا بہن, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کا جو ماحول ہے نا ویسے ہی رکھے, تاکہ وہ جو بیٹی ہے یا اس گھر کی جو ممبر ہے
اس کے اندر اس طرح کی تفریق اس کو فیل نہ ہو. جب وہ فیل نہیں نہ ہوگی تو سمجھ جائیں کہ معاملہ حل ہو گیا. یس, احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگی. بالکل صحیح. اور ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے. یہ زیادتی ہے کہ آپ اپنے بچوں میں فرق کریں. بالکل. کسی کے لیے اگر آپ جیسے یہ کہا گیا ہے اور ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے, ریسرچ اسٹڈی کہتی ہے کہ فیملیز ٹھیک ہے, مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا, چوائسیز ریلیٹیو ہے. اگین میں یہ کہوں گی ہم کسی کو تنقید نہیں کرتے, لیکن ہم چاہیں گے کہ چیزیں امپروو ہو. دیر از آلویز اے مارجن ٹو امپروو یور سیلف اینڈ یو آر آلویز لرننگ ایوری ڈے. تو یہاں پر اگر آپ یہ سیشن دیکھتے ہیں تو سیکھ لیں کہ آپ اپنے بچوں میں, اگر آپ کی 2 بیٹیاں ہیں یا 4 بیٹے ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹے ہیں یا 1 بیٹی 1 بیٹا ہے, اور آپ اس کو اچھی ایسی ڈائٹ دے دیں کہ وہ تم بچہ ہے, اس نے برے کے مرد یا اس طرح بننا ہے. بیٹی کو آپ یہ کہہ دیں کہ وہ ڈیلیکیٹ ہے, اس کو اتنا سے دے دو, اتنا سے دے دو. دیٹ شوڈنٹ بی ہیپننگ اگین اینی مور. اینڈ ایون اف اینی ون کین جسٹ ہیئر دس کہ اس المیز سے باہر نکل آئے. اب بیٹیوں کے بارے میں ہم نے بات کی جو کہ بوجھ نہیں ہے. کچھ کلاس ایسی بھی ہے کہ جو بیٹیوں کی پیدائش پر لڈو بانٹتی ہیں اور بیٹوں کی پیدائش پر کچھ نہیں بانٹتی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بیٹوں نے بڑھاپے میں سہارا بھی نہیں بننا. ٹو بی آنیسٹ یہ ایک بات ہو رہی ہے, ریسرچ ہے. جب برہے ماں باپ کی بات کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ماں باپ جب ایک سرٹن ایج تک پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہیں, بی ویری کائنڈ اینڈ پولائٹ. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ جن ماں باپ برہے ہو جاتے ہیں اور جن کے بچے ہیں ان کو کس طرح سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہونا چاہیے, ڈیل کرنا چاہیے؟ بالکل اسی طرح کرنے چاہیے جیسے انہوں نے کیا. ہم تو ایک دن کا دے نہیں سکتے. ہم تو جب ہماری باری آتی ہے تو ہم بیک اینڈ پہ چلے جاتے ہیں. ہم تو بالکل ہم نے ایک سروے کیا, ہم نے دیکھا کہ یہ جو اولڈ پیرنٹس کے حوالے سے اولڈ ہومس بنائے گئے ہیں, اس میں کیا واقعات, ہم نے اس پہ نا ریسرچ کی تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ جو بیٹے ہیں یا بچے ہیں یا فیملی کے لوگ ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں اور ماں باپ کو یا کسی ایک کو, دونوں میں سے جو بھی حیات ہے, تو ان کو جمع کروا دیا اولڈ ہوم میں. تو ان کا جو مہینے کا جو بھی خرچہ وغیرہ ہوتا ہے وہ ان کے, اور خدا نہ خواصہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی نا تو انہوں نے ان کو کال کی باہر کے ملک میں کہ جی آپ کے فادر یہ بہت کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو پیسے بھیج دیتا ہوں, تو آپ جو ہے نا ان کا سارے معاملات آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا, ہم نہیں آ سکتے, ہم تو یہاں پہ ہیں. ایسا رویہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. تو جس کی وجہ سے یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکری ہے جس کی آپ نے بات کی ہے. پتہ نہیں ہم اپنی ذمہ داری سے کیوں اتنا پیچھے ہو جاتے ہیں, اور ماں باپ جیسی ہستی کو ہم اتنا کیئر نہیں کر پاتے. حالانکہ ہمارے پاس سہولتیں, آسائشیں, سب چیزیں میسر ہوا کرتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ بے حسی میں اسے کہوں گا. اور ایسے بھی میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ اگر بیٹی کی انہوں نے شادی کر دیا, اگر بیٹے باہر چلے گئے نا تو بیٹی نے اپنے پاس رکھ لیا ہے باقاعدہ. اگر رہنے کا مسئلہ ہے انہوں نے کہا نہیں کسی اولڈ ہوم میں جمع نہیں کروائیں, میرے فادر ہیں میں ان کی خدمت کروں گی. ایسے میں نے کیسز بھی دیکھے ہیں. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بیٹیاں بہت زیادہ قربانی بھی دیتی ہیں, ظاہر سی بات جتنا وہ کر سکتی ہیں. ظاہر سی بات ہے جب وہ دوسرے گھر میں ہوتی ہیں ان کی ترجیحات اور چیزیں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں, لیکن وہ پھر بھی نا کوشش کرتے ہیں کہ اگر میرے بھائی نہیں نہ رکھ سکتے تو میں رکھ لیتی ہوں. تو لیکن کیا ہے 2 وقت کی روٹی ہے نا, یا ان کی دیکھ بھال ہے, یا 2 میٹھے بول ہیں وہی بولنے ہیں نا, ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. تو یہ بیٹیاں وہاں پہ بھی آگے ہوتی ہیں. میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے اور کئی جگہ پہ ایسے بھی دیکھے کہ بیٹے بہت زیادہ کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں. یقیناً بالکل ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن. دیکھیے کچھ بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں کہ جب بیویاں باہر سے آتی ہیں تو انہوں نے اپنی اس فیملی کو بھی پرائیورٹی دینی ہوتی ہے. سو تھنگز آر آلویز سم ہاؤ. جب انسان اپنے ضمیر کا سودا کر دے نا, جب اپنے ضمیر کا سودا کر دے پھر اسے صحیح غلط کی پہچان نہیں رہتی. اس پہ میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ ہم نے ضمیر بیچ دیا, بہت عذاب تھا, بات بات پر پوچھتا تھا کیا کر رہے ہو. تو یہ ضمیر کی جو ملامت ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ صحیح کام کریں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی بات بھی بالکل بجا ہے. یہ ایک سرٹن پرسنٹیج ہو سکتی ہے جو کہ جان بوجھ کے کر رہے ہو, لیکن ایک کلاس ایسی ہے دیکھیں ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. وی آر نو ون ٹو جج. بالکل ہاں جی. جو سینیریو آپ کو نظر آ رہا ہے you know you can't judge anyone. بک کور سے تو آپ جج نہیں کر سکتے. ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید اس نے کی چیز جان کے کی ہے. اندر کیا سینیریو ہے, نیت کیا ہے, کیونکہ سب سے پہلا جو اوپر جائے گی چیز اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو وہ وی اسٹل کانٹ کم ٹو دس پوائنٹ اینڈ وی کانٹ کم ٹو سم کنکلوژن کہ کسی نے یہ چیز جان کے کی ہے, جان بوجھ کے کی ہے. سینیریو کیا ہے, انالیسس کیا ہے, کیس اسٹڈی کیا ہے, اس کے اندر مجبوریاں کیا ہیں یا ایشو کیا ہے, کیا پتہ وہ چیز ہو رہی ہو آپ کو نظر نہیں آ رہی, ہائی لائٹ نہیں ہو رہی. بہت زیادہ اس میں فیکٹرز آ جاتے ہیں. لیکن بائی دی اینڈ آف دا ڈے ہم اس کو اس طرح سے بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی ویری پولائٹ اینڈ کائنڈ انف ٹو یور پیرنٹس وین دے آر ایجنگ اینڈ یو نیور نو وین دے اسٹارٹ ایجنگ ٹورڈز اولڈ ایج. سو obviously اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. نہ تو صرف بچوں ماں باپ کا ایک تعلق ہوتا ہے بلکہ تمام انسانیت کا, ان تمام سینئر سٹیزنس کے لیے
ریلیشن ایسا اچھا ہونا چاہیے. بالکل بالکل آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. یہ سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کس مراحل میں داخل ہے, وہ کیوں اس طرح کے اقدامات یا اسٹیپس جو ہے وہ لے رہا ہے. تو اس میں یہ چیزیں بالکل کاؤنٹ کرتی ہیں. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں اس حوالے سے. بالکل یہ دیکھیں, جب ریٹائرمنٹ کی ایج تک پہنچ جاتے ہیں سینئر سٹیزنس, ایڈلٹس اور پیرنٹس, اسپیشلی فیملی کے لیے تو وہ اپنے پیرنٹس ماں باپ ہی ہوتے ہیں, تو آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ایک پلان یا کیا ایک فارمولا کنسیڈر کرنا چاہیے بچوں کو اپنے پیرنٹس کے لیے کہ ایک اچھا ایک اسموتھ انوائرمنٹ ان کو دیا جا سکے؟ دیکھیں, ان کے پاس بیٹھا جائے, ان کی دیکھ بھال کی جائے, ان سے کمیونیکیشن کی جائے, ان سے حال احوال پوچھا جائے ڈیلی بیسس پہ, جو ہے نا ان کی کیئر کی جائے. کیئر صرف یہ نہیں ہوتا کہ کھانا دے دیا اور بس آپ نے فرض ادا کر دیا. ہاں یس تو یہ ہونا چاہیے, کیونکہ ماں باپ تو بچے کے لیے تو بڑی قربانی دیتے ہیں. جب بچے کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے بس ایسی 2 ٹائم کی روٹی دیتی تھے, بس ایسی فرض ادا کرتا. پتہ نہیں ہوتا, لیکن ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. جی بالکل. تو ان کو ٹائم دینا چاہیے اور ان کے لیے کوئی ان کی پسندیدہ چیز لے جائیں, ان کے پاس بیٹھیں, ان کی کیفیات جانیں کہ وہ کس کیفیت میں ہے, ان کا دن کیسا گزرا, اس طرح کی چیزیں, تاکہ وہ انوالو ہوں, انٹرسٹ ڈیولپ ہو. اور یہ آہستہ آہستہ آتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. جی تھینک یو سو مچ. اور امید ہے کہ ناظرین کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ پلیز یو نیور نو وین یور پیرنٹس اسٹارٹ ایجنگ, اور ہر نیا دن جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وی آر گروئنگ اینڈ وی آر گیٹنگ اولڈ. اینی ویز, اگر بات کرتے ہیں پیرنٹس کا ریلیشن شپ بچوں کے ساتھ یا تمام انسانیت کا ریلیشن شپ سینئر سٹیزنس کے ساتھ, تو وی ہیو ٹو بی پلائٹ, کائنڈ انف. کانورسیشنس, کمیونیکیشن اس طرح کا ہو کہ کسی کی کسی سے دل آزاری نہ ہو. اینڈ پلیز ٹرائی ٹو اڈیپٹ اینڈ ٹرائی ٹو اڈاپٹ. دونوں چیزیں کریں ایٹ دا سیم ٹائم, سائملٹینیسلی, کہ آپ نے سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو کو کس طرح سے مد نظر رکھنا ہے سب سے پہلے کسی چیز کو کنسیو کرنے کے لیے, تاکہ آپ اپنا کوئی غبار, اپنا کوئی اس طرح کی چیز, اپنے نروس کو ٹیسٹ نہ کریں. پلیز سامنے والے کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے اس فریم کو اسکیچ کر کے پھر بات کریں, تاکہ کسی کی چوائس آف ورڈس کی وجہ سے دل آزاری نہ ہو, آپ کی وجہ سے کسی اور کے ساتھ نہ ہو. تھینک یو. امید ہے, تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز سیشن. امید ہے کہ ناظرین آپ کو پسند آیا ہوگا یہ سیشن. لیکن بہت سے سوالات ابھی ہیں. سوشل ایشوز آر ان اینڈنگ اینڈ نیور اینڈنگ. اس پہ بات ہوتی رہے گی. کوئی کویشچن اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے, پلیز لیٹ اس نو ان دا کمنٹ سیکشن بلو ڈاؤن. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ. بائے بائے.